अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, आज हमने एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये देखी कि महमूद खान अचकज़ई के बाद इलामा राजा नासिर अब्बास का भी बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब पुरानी डिबेट अपनी जगह पर कि अक्सरियती पार्टी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ अपना लीडर ऑफ दी अपोजिशन क्यों मुकर्रर नहीं कर सकी, लेकिन इस सारे मामले में पीटीआई को ये सबक ज़रूर सीखना चाहिए कि ये उनकी पार्लिमानी पावर ही थी जिसने अगस्त से खाली इन पोजीशंस पर हुकूमत को बैक स्टेप पर जाने पर मजबूर कर लिया। और ये नामजदगियां भी बानी पीटीआई नहीं की थीं, जिन पर बिलाखिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुकी है। पीटीआई ने जो मुख्तलिफ पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दिए हैं, वो वहाँ बैठ कर अपनी पावर को ज़्यादा बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते थे। इसके अलावा गुल प्लाजा की अगर बात करें तो इस अफसोसनाक वाक़े पर आज हमने पार्लियामान में भी डिबेट होते सुनी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ इस पर काफ़ी वोकल दिखाई दिए। उन्होंने वहाँ पर जो फ्लॉज नज़र आए इसको लोकल गवर्नमेंट से जोड़ा, मुकामी हुकूमतों के बाइख्तियार होने की बातें की। उन्होंने कहा कि कराची के वाक़यात इस बात के मुतकाज़ी हैं कि पूरे मुल्क में मुकामी हुकूमतों का फ़ाल निज़ाम होना चाहिए, वरना तो वजारत दिफ़ा के फायर ब्रिगेड ही आकर आग बुझाएंगे। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के रेफरेंस से वो डिक्टेटर्स की भी तारीफ़ें करते दिखाई दिए। किस तरह जनरल अयूब खान, जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम करते थे और हर 5 साल बाद इंतखाबात हुआ करते थे। फिर वज़ीर दिफ़ा साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि 28वीं तरमीम में लोकल गवर्नमेंट को बाख्तियार करने और इसके मौसर निज़ाम के क़याम की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन हुकूमत को इससे पीछे हटना पड़ा। अब अगर हम ख्वाजा आसिफ साहब की डिबेट पर ओवरव्यू दें तो इनकी तमाम बातें इतनी लॉजिकल थीं कि इनसे इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मसला ये है कि वो इन मामलात पर अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सिंध और केपी में लोकल गवर्नमेंट्स का एक कमज़ोर ढांचा काम कर रहा है, जिनकी मुद्दत भी ख़त्म होने के करीब है। लेकिन विफाक और पंजाब, जहाँ PMLN यानी ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुसलसल गुरेज किया जा रहा है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 2022 के कानून के तहत करवाने का हुक्म दिया तो पंजाब हुकूमत ने एक नया बल्दियाती एक्ट 2025 मंजूर करवाकर हदबंदियों के मामलात से डिले हासिल कर लिया। इसी तरह इस्लामाबाद, जहां एक छोटे से शहर में बल्दियाती इंतखाबात करवाना मसला ही नहीं होना चाहिए, वहां पर भी वफाकी हुकूमत कैबिनेट की पावर को इस्तेमाल करते हुए 2 बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवा चुकी है। इसमें भी कानून साजी का तरीका इस्तेमाल किया गया, जिसमें इस्लामाबाद का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सिस्टम ही ख़त्म करके कराची की तर्ज पर टाउन कॉरपोरेशन कायम करने का फैसला हुआ, जिसके लिए सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। कल इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के बयानात तमाम मीडिया में रिपोर्ट हुए। कोई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात बरवक्त नहीं चाहती, जिस पर सवाल ये है कि ये तो सब जानते हैं कि किसी भी हुकूमत के लिए इख्तियारात को निचली सतह पर ट्रांसफ़र करना इनके लिए सूटेबल नहीं, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन खुद क्या कर रहा है? क्या वो इतना पावरलेस है? बहरहाल वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस डिबेट को पार्लियामेंट के बाद अपने पार्टी सर्कल्स में ज़रूर जारी रखें, क्योंकि फ़ैसला और इम्प्लीमेंटेशन दोनों के इख्तियारात इस वक्त उनकी पार्टी के पास ही हैं। अगर उन पर अमल दरामद हो तो उनकी वजारत के फायर ब्रिगेड भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तमाम मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं, आमिर इलियास राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, हमाद हसन साहब मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया निगार हैं, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो हम देख रहे हैं मुल्की सियासत, उस पर तो बात हो जाएगी। कराची के अंदर ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है गुल प्लाजा वाला, अनफॉर्चुनेटली वो शहर है जो मुल्क की मईशत की बैकबोन है अगर इसको देखा जाए, और साथ साथ ये कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 5000 आग लगने के वाक़यात होते हैं। 2023 में एक कमेटी बनती है, वो ये पता चलाती है कि 95% अमारात जो हैं उसमें फ़ायर सेफ्टी सिस्टम है ही नहीं। उसके बावजूद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कुछ भी नहीं करती। अब कादिर पटेल साहब फरमा रहे हैं कि जी 35 साल जमात इस्लामी और मुत्तहिदा की हुकूमत थी, हमारा कसूर नहीं है। बिल्कुल लावारिस है ये शहर। 30 के करीब ऑलमोस्ट कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं जो रिपोर्ट की जा रही हैं मीडिया के ऊपर भी। क्या टेक है आपकी कि किसको ज़िम्मेदार ठहराए कराची का ताजर या शहरी? शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखें, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि कराची को बेयार और मददगार छोड़ा गया है, और कराची का अलमिया जो है मेरे ख्याल में वो पिछले कई सालों से, कई दिहाइयों से कराची के लोग इसी तरह की तरीके से चीखो पुकार कर रहे हैं। कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। अब तसव्वुर करें कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर हो, पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में जिसका सबसे बड़ा किरदार हो, वहाँ पानी पीने के लिए मुयसर नहीं है। पानी आप ख़रीद के पीते हैं, और आपके पास कहा जाता है टैंकर्स माफिया है। ये टैंकर्स माफिया तो कम से कम सिंध हुकूमत ठीक कर सकती थी ना।
یہ کہنا جناب کہ جی وہ بلدیاتی ادارے ہمارے پاس نہیں تھے، ان کے پاس تھے، سندھ حکومت کس کے پاس ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اور اگر کراچی کو انہوں نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے، اگر ایم کیو ایم کی حکومت آ جاتی ہے شہر میں، شہری حکومت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سندھ حکومت اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہے کہ نہیں جی ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ اگر جماعت اسلامی کی حکومت آگے ضلعی حکومت، تو پھر بھی جو سندھ کی حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جماعت اسلامی شہر میں ان کی بلدیاتی حکومت ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ وہ بھائی کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کراچی کے شہری کا مسئلہ ہے، کراچی کا عام آدمی۔ اور جس طریقے سے کراچی شہر کے اندر آپ دیکھیں ٹریفک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، آپ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ ہمارا بھی کراچی، آپ کا بھی کراچی ہے، سب سے جو صفائی کا انتظام ہے آپ دیکھ لیں، جو فلیٹس کے اندر باہر آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں ایسے فلیٹس کی حالت ہے، ان کے باہر جو کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے، یعنی انسان زندہ کیسے رہتے ہیں، یقین کریں شرم آتی ہے یہ دیکھ کے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جس کا ذکر بھی آپ نے کیا کہ ہماری انتظامی بدحالی کی یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہم لاشیں اٹھاتے ہیں، ہم اپنے پلازوں میں آگ لگتی ہے، ہماری بلڈنگز جل جاتی ہیں، خاک بن جاتی ہیں، فیکٹریوں میں آگ لگا دی جاتی ہے، مزدور جل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی نہیں جی فلاں حکومت کے دور میں ہوا ہے۔ کس کے دور میں ہوا ہے؟ 30 سال سے اگر آپ کی حکومت ہے، یہ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ یہ جو پلازے بنتے ہیں اس کا چیکنگ کا اختیار کس کے پاس ہے؟ شرح فیصل کے اوپر اگر آپ 665 آپ نے پلازوں کی جا کے چیکنگ کی ہے، اس میں سے 660 ایسے ہیں جس میں سے فائر سیفٹی کا کوئی نظام نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ بالکل، یعنی آپ اور بیسمنٹ میں آپ نے جہاں پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے وہاں آپ دکانیں بنا دیتے ہیں۔ یہی حال لاہور کے اندر، آپ دیکھیں لاہور میں کئی ایسے پلازے آپ کو ملیں گے جہاں کی جو بیسمنٹ پارکنگ کے لیے تھی وہاں دکانیں آپ نے بیچ دی ہیں، اور اسی پلازے میں 500 دکانوں کا یہ پلازا تھا، 1200 پہ چلا گیا۔ بالکل، کس نے کیا؟ یہی انتظامی افسران، یہی حکومتیں، یہی سارے لوگ ذمہ دار۔ لیکن بے حسی یہ ہے کہ ہم صرف اس پہ بھی سیاست کرتے ہیں، اس پہ ڈال دو، اس پہ ڈال دو۔ بھائی ایسے ڈالنے سے کام تھوڑا چلے گا، جب آپ کے ہاں آپ کے ادارے کام نہیں کرتے، آپ کے انتظامی افسران کام نہیں کرتے، آپ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ذمہ دار کون ہے؟ حکومت میں آنے والے لوگ۔ پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتی، کراچی پہ رہنے والے حکمران بھی اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ واقعہ ہو گیا، اس پہ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے، آگے بڑھ گئے، بالکل پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ سیاست کی جا رہی ہے، بہت انفارچونیٹ ہے اس پر۔ عامر الیاس رانا صاحب، یہ جس طرح میں نے بتایا 5000 کے قریب آگ لگنے کے واقعات 2 سالوں میں، یہ نارمل تو نہیں ہے، میرا نہیں خیال دنیا کے کسی شہر میں اتنے زیادہ فائر ایونٹس ہوتے ہیں۔ پھر جو وہاں پر صدر ہیں انجمن تاجران کے، کل ہم ان سے بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ 1.5-2 گھنٹہ رسپانس ٹائم تھا ان کا۔ پھر وہ جو فائر بریگیڈز آ رہی ہیں، کبھی ان کا پانی ختم ہو رہا ہے، کبھی موٹر خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شہر ہے، ایک گلوبل سٹی ہے، آپ کو لگتا ہے مس مینیج ہوا ہے سب کچھ؟ شکریہ مزمل صاحب۔ بات یہ ہے کہ 1122 پنجاب آپ دیکھ لیں کہ کیسے کام کر رہا ہے۔ کیا پنجاب میں کوئی بلدیاتی ادارے ہیں؟ نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کیا آپ کے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں؟ تو 17 سال سے پیپلز پارٹی بطور حکمران براہ راست بیٹھی ہے، وہ کسی کو الزام نہ دیں، وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ بلیم گیم شروع ہو گئی، بالکل اس کے اندر تو سارے آئیں گے، چاہے وہ میئر ایم کیو ایم کا تھے، جماعت اسلامی کے تھے، وہاں کی بد انتظامی اور سسٹم کا چلنا وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں کرپشن کس طرح ہوتی ہے، پیسے کیسے بنائے جاتے ہیں، کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی۔ لیکن یہ جو ہمارے پاس آ کے روزانہ ایف پی سی سی آئی اور چیمبر آف کامرس کے جو صدور ہیں بھاشن ہمیں دیتے ہیں کہ یہ سسٹم ناکام، وہ سسٹم ناکام، آپ روپے کی ڈی ویلیویشن کر دیں، آپ انڈسٹری پہ یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں گے، یہ اپنے پاس کیا انتظام کرتے ہیں؟ چاہے مجھے بڑا دکھ ہے، افسوس ہے اور دل کے ساتھ دکھ ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار تباہ ہوا، لیکن کیا یہ ذمہ داری سب سے پہلے ان پلازوں کی نہیں ہے؟ پوری دنیا میں اصول بنے ہوئے ہیں کہ جی ایک خاص کاسٹ، جب آپ پلازہ بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، تو اس میں سی سی ٹی وی کی اور فائر فائٹنگ کے جو سسٹم ہے اس کے لگانے کی پہلے سے رکھی جاتی ہے۔ چلیں پرانے ہیں تو جو انتظامیہ تو نئی بھی ہے پرانی بھی ہے، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سب بلیم گیم شروع ہو گئی ہے کہ آپ دے دیں گے انہیں کاسٹ کہ جی 1-1 کروڑ روپے کی سنی ہے، پتہ نہیں اس میں بھی کتنے اپنوں کو نوازا جائے گا یا کتنے نئے دکاندار پیدا کیے جائیں گے، کیونکہ یہ بھی دکانداری شروع ہو جاتی ہے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ۔
ایشو یہ ہے کہ ادارہ جاتی سطح پہ سندھ گورنمنٹ نے کون سا ایسا کام کیا جس پہ وہ کہیں, جو بلاول صاحب آ کے اسلام آباد میں بھی سب کو ہمیں لیکچر دے کے گئے, بتا کے گئے دنیا کو اکٹھا کر کے. بھائی یہ لیکچر بازی ہے, اللہ نہ کرے کہ پشاور میں ہو. پشاور میں میں مثال اس لیے آ رہا ہوں کہ سبات میں پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ جب وہ سیلابی پانی آیا ہے 4 گھنٹے تک کوئی نہیں پہنچا. والے تو ٹک ٹاکر بھرتی کیا ہے. آپ ٹک ٹاکر بھرتی کریں, آپ کے لوگ ہیں, لیکن ان کو ٹریننگ تو کرا دیں نا, کہ انہوں نے تیرنا بھی ہے, انہوں نے آگ بھی بجھانی ہے, ان کے پاس رسے بھی ہونے چاہیے. وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو پنجاب میں فورنزک لیب اگر بنی ہے, سسٹم بنے ہیں, تو گالی آپ بے شک پنجاب کو دیتے رہیں, لیکن پیسے تو اپنے اپنے پورشن کے مطابق 2010 جو پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ دیا ہے اس کے مطابق ہی مل رہے ہیں نا. یا پھر آپ کہہ رہے تھے بلاول صاحب کہ ہم تو اتنے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. بھائی اکٹھے کیے ہیں تو گئے کہاں ہیں؟ تو آپ یہ بتائیں, بجائے اس کے کہ تانا دنی کریں. نہ مجھے بلیم گیم میں جانا ہے, مجھے تو یہ ہے کہ آپ کو یہ اتنی بڑی, کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آگ لگی, اللہ نہ کرے کسی اور شہر میں, لاہور میں لگے, کراچی میں, پشاور میں, کہیں پہ بھی, کوئٹہ میں, اور پھر انتظامات ان کے بھی آئیں. لیکن اس وقت تو ہم اس کی مثال دیں گے جو ہمارے سامنے بیسٹ موجود ہے, پنجاب کا ماڈل. تو بھائی وہ آپ کا ہی صوبہ ہے, آپ کا ہی بھائی ہے, ان سے کچھ سمجھ لیں, سیکھ لیں. پرویز الہی نے شروع کیا تھا 1122, لیکن اس کو عروج پہ تو آج تک کی آنے والی تمام گورنمنٹس لے کے گئی ہیں نا, اس کو زیرو نہیں کر دیا. وہاں پہ بہترین, مطلب ایک رضوان نصیر نامی DG تھے جو اب سیکٹری ہیں, بنیاد مرسوس میں, انہیں 14 اگست کو ہمیں بھی ایوارڈ ملا تھا, وہ بھی لینے آئے تھے. میں تو جا کے ان کو ملا اور ان کو میں نے تھینک یو کہا کہ میں نے ان کے بارے میں جو سنا, میں نے چیک کیا کہ وہ کسی کی سفارش مانتا ہی نہیں. کوئی تبادلہ تو کروا کے دکھا لے, کوئی بھرتی تو کرا کے دکھا لے. ان دنوں میں وہ ٹیلی فون آف کر دیتے ہیں جب وہ بھرتی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثال اگر سرفراز بگٹی نے اب شروع کیا, جس کا وہ کریڈٹ بجا طور پہ اللہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو, حمزہ شفقات نے بھی ایک پوسٹ کیا جس کو میں درست مانتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا پوائنٹ کیا کہ میرٹ پہ بھرتیاں کر لیں. وہاں تو ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. سندھ میں تو یہ بھی سسٹم چلا کہ آپ کے اگلے 6 مہینے کی تنخواہیں ہمارے پاس آئیں گے, ہمیں آپ ایڈوانس چیک دے دیں. بھائی یہ سسٹم ٹھیک کرو نا بلاول بھٹو, ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں ہیں, بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہو, کر کیا رہے ہو؟ ویری ٹرو, بالکل. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پلازا مالکان کی بھی ذمہ داری ہے, جب ان سے آپ پوچھیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ پھر سندھ بلڈنگ والوں نے کیوں ہم پر اطمینان کا اظہار کیا, اگر ہم وائلیشنز کرتے رہے, وہ کیوں نہیں کچھ کرتے. حماد صاحب, آج خواجہ آصف صاحب کی جو تقریر تھی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مشرف صاحب, ایوب خان صاحب کے دور میں جو بلدیاتی حکومتیں تھیں بڑی فعال تھیں, اور اب بہت بڑا ایشو ہے لوکل باڈیز کا, لوکل گورنمنٹس کی غیر موجودگی. آپ کو لگتا ہے یہی مسئلہ ہے جو کراچی میں ہوا, اس کو بھی خواجہ آصف صاحب نے لوکل گورنمنٹ سے جوڑا, یا پھر پیپلز پارٹی کا جو گورننس کا مسئلہ ہے اس میں ان کا فیلئر یہ ہے کہ 10-15 سال حکومت کرنے کے بعد بھی وہ کراچی میں کوئی ایسا کام کر نہیں سکے جو وہ دکھا سکیں لوگوں کو؟ کراچی کے حوالے سے سوال تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 1970 سے پیپلز پارٹی اسی سندھ میں برسر اقتدار ہے. بہت کم مواقع ایسے آئے جب کوئی اور اقتدار میں آیا, لیکن عمومی طور پر اقتدار پیپلز پارٹی کے پاس ہی رہا. مصطفیٰ جتوئی صاحب اور ممتاز بھٹو صاحب سے سلسلہ ہوتے ہوتے قائم علی شاہ صاحب, مراد علی شاہ صاحب, اور کہاں تک آیا. لیکن اگر ایک ایسے شہر میں جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, جہاں پر چیف منسٹر سیکریٹریٹ بھی ہے, جہاں پر کابینہ بھی موجود ہوتی ہے, تو جب وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ ایک پلازا تک ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے, تو کہاں ہے ان کے وہ سارے کوڈز, اور کہاں ہے وہ بریفنگز, اور کہاں ہے وہ دعوے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سندھ میں ہم نے ڈیلیور کیا ہے اور سندھ میں ہم نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. تو جب اس بڑے شہر میں یہ صورتحال ہے تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ دادو, سکر, شکارپور اور لاڑکانہ میں کیا صورتحال ہوگی. دیکھیں, کچھ عرصہ پہلے وہ جو منظور کاکا اور نثار مورائی اور یہ سارے معاملات آ رہے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں تھیں. یہ صرف سیاسی انتقام نہیں تھا, بلکہ اس طرح کے کچھ واقعات, کیونکہ اگر ایک پلازا جو چیف منسٹر ہاؤس سے چند فورلانگ کے فاصلے پر ہے, بتایا جاتا ہے, کیونکہ ہم تو سندھ کے بارے میں اتنا نہیں جانتے, اور اس میں آگ لگی ہے اور اس میں 25-30 کے قریب لوگوں کی شہادت اور 100 کے قریب لوگوں کے لاپتہ ہونے کے بارے میں اطلاعات ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر انتظامی صورتحال کیا ہے. جہاں اسمبلی فلور پر ان کو ایک بڑی اکثریت بھی حاصل ہے اور اس کے باوجود بھی یہ کارکردگی ہے, تو پھر پتہ نہیں بلاول بھٹو صاحب بریفنگ کس چیز کی دے رہے تھے, کس کامیابی کے دعوے کر رہے تھے اور کس کو کنونس کر رہے تھے.
تو بہرحال یہ صورتحال ہے، اور یہ اس پیپلز پارٹی کی جو 1970 سے تقریباً اسی سندھ پر حکمران ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ پالیٹکس کی اگر بات کریں ملک صاحب، تو اس پہ محمود خان اچکزئی صاحب کو قائد حزب اختلاف بنایا جانا، پھر علامہ ناصر صاحب کو بھی، کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ موو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ ان کو یہ خبر بھی گردش کرنا شروع ہو گئی کہ نواز شریف صاحب سے اپروول لینے کے بعد ان کو لگایا گیا، یہ کیسے پاسبل ہے کہ خان صاحب کا اور نواز شریف کا ایک ہی کینڈیڈیٹ بن گیا؟ دیکھیں، اس سلسلے میں کہ میاں نواز شریف نے اپروول دی یا کہا یا صادق صاحب کو، اسپیکر صاحب کو، میرے خیال میں عامر الیاس رانا صاحب کی ایک خبر میری نظر سے گزری ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ اس کو انہوں نے کہا جی میاں نواز شریف نے کوئی ایسے احکامات نہیں دیے اور نہ ہی ان کی کوئی اپروول شامل ہے، ٹھیک، اور یہ اسپیکر صاحب کا اپنا فیصلہ ہے۔ میرے خیال میں وہ پروگرام میں موجود بھی ہیں اس بات کی، وہ شاید تائید کریں گے اگر انہوں نے خبر، میں نے ان کی خبر بھارت دیکھی ہے۔ صحیح، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، پی ٹی آئی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل وقت بھی ہے، اور ان کے لیے سیاسی فیصلے کرنا ان کے بس میں بھی نہیں رہا۔ محمود خان اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی سے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ دونوں راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، یعنی قائد ایوان اگر اپوزیشن لیڈر جو بنتے ہیں سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ ایسی یعنی تحریک انصاف کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ اس کو اپنی پوری پارلیمانی پارٹی کے اندر کوئی ایک رکن قومی اسمبلی نہیں ملا جس کے اوپر وہ اعتماد کر کے اسے اپوزیشن لیڈر بنا سکے۔ وہ پھر نائل کروا دیتے ہیں نا ان کو، نہیں، نائل کیسے؟ دیکھیں جن پہ مقدمات نہیں ہیں ٹھیک، ان کو بنا دیتے۔ بیرسٹر گور صاحب کے اوپر تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ نائل ہونے جا رہے ہیں، ان کو بنا دیتے۔ بیرسٹر گور صاحب چیئرمین پارٹی کے، اسد قیصر صاحب کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز نہیں، اسد قیصر صاحب بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن میرے خیال میں دیکھیں انہوں نے یہ سوچا کہ اسٹیبلشمنٹ کو، میری ذاتی رائے ہے کہ یہ دونوں صاحب چونکہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقاریر کرتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ قرار دیتے ہیں، تو اس فیصلے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ہاں لچک پیدا ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بات چیت کرنے پر آمادہ ہوگی، اور پی ٹی آئی کو سپیس ملے گی، اور ٹیبل پہ بیٹھنے میں جو ہے لانے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے خیال میں یہ بھی سیاسی غلطی ہے۔ لیکن اچکزئی صاحب کی اپروچ اس بار مختلف نہیں دکھائی دے رہی، انہوں نے کہا سوشل میڈیا اپنا کنٹرول کریں، میں بات چیت کروں گا، گرینڈ ڈائیلاگ کر لیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی صاحب ان سے زیادہ اگریسو چل رہے ہیں۔ اچکزئی صاحب بڑے کیلکولیٹڈ آدمی ہیں، وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی اس حد تک نہیں جائیں گے جس کی توقع پی ٹی آئی لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر کوئی کردار ادا کریں گے، تو میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ کے باہر وہ کوئی ایسی موومنٹ چلائیں گے، ایسی احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ وہ آئیں گے لاہور میں، جیسے آئے کراچی جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، بات چیت کریں گے، مذاکرات کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر محمود خان اچکزئی سے وہ توقع یہ لگا لیں کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے، تو میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی کی غلط فہمی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو آپشن ہے وہ کہتی ہے جی ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے، کیونکہ وہ ایک طرف بیانیہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں احتجاجی تحریک چلائیں، اس کے نتیجے میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ احتجاجی تحریک میں اتنا دم خم نظر نہیں آتا ہے ابھی تک تو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے کوئی پریشانی کا باعث بنو۔ یا تو یہ ہے نا کہ اتنے لوگ نکالنے میں پی ٹی آئی کامیاب ہو جائے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئیں، اور اسٹیبلشمنٹ سوچے جناب کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب ان سے بات چیت کریں، کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں۔ ایسی صورتحال پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد سے لے کے آج تک نہیں بنا پائی۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ 8 فروری بھی اب چیلنج ان کا بڑا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اس دن پورا ملک جیم کر دیں گے، پہیہ جام ہوگا، لیکن بظاہر آج کے حالات تک تو کوئی ایسا نظر نہیں ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ رانا صاحب آپ نے گفتگو سنی ملک صاحب کی، یہ ایجیٹیشن کی پالیٹکس کا اگر رزلٹ کچھ نہیں نکلنا تو اچکزئی صاحب کو یہ رستہ حکومت نے دیا ہے، نواز شریف صاحب نے، پی ایم ایل این نے یہ رستہ دیا ہے کہ وہ بن جائیں اپوزیشن لیڈر، اور دوسرا یہ کہ جو توقعات ہیں خان صاحب کی، بالخصوص پی ٹی آئی کی اچکزئی صاحب سے، جس طرح ملک صاحب نے بات کی، اگر کل کو کوئی مفاہمت ہوتی ہے تو اچکزئی صاحب وہی تو نہیں کر دیں گے جو جاوید ہاشمی صاحب نے کر دیا تھا دھرنے کے بعد؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ محمود خان اچکزئی کوئی پی ٹی آئی میں تو شامل نہیں ہوئے، اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں اور اپنے اصولوں پہ کھڑے ہیں۔ وہ مجھے اور آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس سے، وہ اپنی رائے کل بھی دے رہے تھے، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے بات کی اپنی۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی انٹرونشن کا ہے تو میں نے تو اسپیکر ایاز صادق سے بات کی تھی
انہوں نے مجھے کہا کہ جی بالکل نواز شریف صاحب نے مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، میری اس سلسلے میں نہ ان سے کوئی بات ہوئی ہے نہ مجھے کوئی میسج آیا ہے، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ پہلے پی ٹی آئی نے خود ڈیلے کیا ہائی کورٹ کا کیس کر کے، پریشر ڈالتے رہے، میں نے کہا کیس ختم کریں، جب کیس ختم کیا تو ہم نے اناؤنس کر دیا اور اس وقت وہ لاہور جا رہے تھے، انہوں نے ریڈ لائنز بھی بتائیں، تو کل میرے خیال میں کہ اچکزئی صاحب نے ان ریڈ لائنز کا، یعنی پاکستان فوج اور عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں ہوگی، چوتھی ریڈ لائن عمومی طور پہ انہوں نے بتائی تھی کہ بلو دی بیلٹ جو رکن بات کرے گا ہم اس کا مائک بند کر دیں گے، تو پابندی ہوئی اور پارلیمنٹ میں ہونی بھی چاہیے، آپ رائے کا اظہار کریں، غصے میں کریں، جذبات میں کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن وہ جو جس کو ہم بازاری زبان کہتے ہیں، بلو دی بیلٹ کا ترجمہ میں یہ کروں گا، تو وہ واقعی نہیں ہونی چاہیے، آپ مہذب انداز میں سب باتیں کہہ سکتے ہیں، تو پارلیمنٹ اگر چل پڑے گی تو بات ویسے ہی اسٹریٹ موومنٹ کی طرف نہیں جائے گی۔ اب یہ بات عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو کتنی دیر یا ٹھنڈے پیٹوں جس کو کہتے ہیں ہضم ہو سکے گی کہ یہ جو اچکزئی ہیں یہ کس طرف لے کے چل پڑے ہیں، یا ناصر عباس صاحب کدھر لے کے چل پڑے ہیں۔ ناصر عباس صاحب عمران خان کی پارٹی کے لیے عمران خان سے زیادہ ووکل ہیں، اب محمود خان اچکزئی اصولوں کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ کل وہ نواز شریف اور زرداری کے بھی ساتھ کھڑے تھے، تو آج بھی وہ وہیں کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور وہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اداروں کی مداخلت ہو، لیکن ہمارے سسٹم کے اندر سب اداروں سے مداخلت کی خواہش رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے صرف فوج سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ان کے اندر جمہوری باتوں کے اوپر اگر کوئی محمود خان اچکزئی صاحب میرے سامنے بیٹھیں گے تو میں ان سے صرف ایک بات کروں گا کہ عمران خان نے اب تک کون سی اپنی رائے بدل لی ہے فوج کے بارے میں؟ گالیاں بھی انہی کو دی، معافی بھی ان سے مانگنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ انہیں دوبارہ کھیلنے کو چاند مل جائے، وہ سب کچھ ہونے کے تیار ہیں، تو اصول کسی کے بھی نہیں ہیں، تو یہاں پہ جو چل رہا ہے وہ وصول ہے اور اس پہ سارے اصولی طور پہ قائم ہے کہ ہمیں وصول کر لینا چاہیے۔ یہاں پہ ایمانداری پہ بھاشن وہ بندہ دیتا ہے جسے کچھ ملتا نہیں، وہ ہماری طرح تقریر کرنے کے لیے بالکل ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آپ سسٹم کے اندر بات کر رہے ہیں، تو میں کل شفیع جان صاحب ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، میں نے ان کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ مجھے لاہور میں بندے کیوں نہیں نظر آئے، کیونکہ وہ کہنے لگے جی وہ 4 کلومیٹر تک بین تھے، میں کہا 4 کلومیٹر دور ہی بندے دکھا دیتے، آپ کو بنگلہ دیش کی تصویریں نہ لگانی پڑتی نا، آپ لبرٹی چوک میں اکیلے تو نہ پھرتے، وہ جو ہزاروں لوگ آ رہے تھے فریفتہ ہو کے آپ کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے کراؤڈ پلر کراچی میں سپیس ملی تو پنجاب میں وہ کیوں نہیں نظر آئے مجھے، کیونکہ وہ لوگ آتے تو تصویریں بھی آتی، پی ٹی آئی تو 10 بندے اکٹھے کر کے بھی تصویریں چلاتی ہے، تو وہ نہ ہوتے۔ اب آپ آ جائیں کے پی میں ان کا اچھا شو رہا، ایبٹ آباد میں ٹھیک رہا، سندھ کے اندر ایک ویکیوم ہے، اب یہاں پہ تقابلی جائزہ آ جائے گا کہ پنجاب کی گورنمنٹ ڈیلیور کر رہی ہے، لوگوں کو 100% کر رہی ہے، وہاں پہ سی ایم ہر وقت اور ان کی ٹیم اویلیبل ہے، ستھرا پنجاب میں اگر وہ ہر دیہات میں پہنچ گئے ہیں، تجاوزات کے خاتمے انہوں نے کسی سیاسی جماعت کو کوئی سپیس اپنوں کو نہیں دی، جو انہوں نے پلان دیے اس کے اندر کوئی پی ایم ایل این نہیں رکھا، اس میں قرآن اندازی رکھی، میرٹ بیسڈ انیشیٹو لیے، کامیاب ہوئے، اور مجھے اب تک میں تو چیک کرتا ہوں ذاتی طور پہ بھی کہ کہیں پہ کوئی مداخلت ہوئی ہو تو بتا دیں۔ سندھ میں کیوں استقبال ہوا؟ سندھ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی، جو پہلے حصے کا بھی سوال تھا کہ اگر آج آگ لگتی ہے تو وہاں پہ ادارہ جاتی میکینزم نہیں ہے، وہاں پہ صرف پیپلز پارٹی ہے 17 سال سے، تو جواباً جب اپوزیشن کی آواز ہی کہیں نہیں ہے تو لوگ تو آئیں گے جب آپ جائیں گے وہاں پہ، تو جا کے کریں نا کام۔ پی ٹی آئی کیوں اپنی فیڈرل گورنمنٹ میں جب عمران خان نے 1100 ارب روپے کا، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے بات کرتے ہوئے، جو اناؤنس کر کے آئے تھے کراچی میں، تو 200 ارب روپے بھی نہیں بھیجے تھے، خالی اناؤنسمنٹ سے تو نہیں نا پیٹ بھرتا لوگوں کا، لوگوں کے اندر دکھ تکلیف ہے، اس کا ازالہ تمام وفاقی جماعتوں کو وہاں جا کے سیاست میں باقاعدہ حصہ لے کے کرنا چاہیے۔ یہ جہاں ویکیوم ہوتا ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں دوسرے کے ساتھ۔ ہری پور میں کیا ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ وہاں پہ لوگوں نے ووٹ ڈالا نا، یہ نہیں ہے آپ کہہ دیں کہ ہر ایک کو فارم 47 45 یہ ڈرامہ جو ہے نا ٹیلی ویژن چینلوں کا ہے، حقائق یہ ہیں کہ لوگوں نے آ کے ووٹ ڈالا ان کے خلاف، ان کو بلدیاتی اداروں میں شکست دی وہاں پہ، اور وہ جو بلدیاتی اداروں کا پی ٹی آئی ڈنڈورا پیٹتی ہے وہاں، تو ابھی بھی سی ایم سے مطالبہ لوگوں نے ہری پور میں ہی روک کے کیا کہ ہمیں فنڈز کیوں نہیں دیتے آپ، تو یہ کون سے بلدیاتی ادارے ہیں اگر آپ پیسے بھی نہیں دیتے؟ یہ کون سے کراچی میں الیکشن ہوئے ہیں کہ آپ پھر بھی تقسیم ہی ڈال رہے ہیں اور آپ علاج نہیں کرتے لوگوں کا، آپ لوگوں کو سہولت نہیں دیتے، سیوک فیسلٹیز نہیں دیتے، آپ سڑک جو کھودتے ہیں وہ ٹھیک ٹائم پہ نہیں کرتے، آپ آگ لگ جائے تو آپ کے پاس ٹینکروں میں پانی نہیں ہوتا، تو یہ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نا۔ ٹھیک ہے حماد صاحب، جو رانا صاحب فرما رہے ہیں، ایک تو ویکیوم تھا سندھ کے اندر، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی پی ٹی آئی کو ایجیٹیشن سے، احتجاج کی سیاست سے کچھ امید ہے؟ کیونکہ 26 نومبر سے پہلے بھی ان کو یہی بریف کیا گیا کہ بہت بڑا ریلا آئے گا، حکومت کو بہا کے لے جائے گا۔ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، میں بھی ایک سینئر لیڈر سے بات کر رہا تھا پی ٹی آئی کے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جا کے علیمہ خان صاحبہ کو کہا کہ قاسم اور سلیمان کو ٹرمپ سے ملا دیں
اور وہ پشاور میں لینڈ کریں، اس کے بعد 10-15 لاکھ کا کراؤڈ ان کا ویٹ کر رہا ہوگا، انقلاب بھی آ جائے گا، کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، انٹچیبل ہو جائیں گے، اتنے لوگ باہر آ جائیں گے۔ اب بھی امید ہے پی ٹی آئی کو احتجاج کی سیاست سے، آپ کو لگتا ہے اسی لیے اچکزئی صاحب کو لایا گیا، اسی لیے سہیل آفریدی صاحب کو لگایا گیا؟ دیکھیں، احتجاج کی سیاست کا جو دورانیہ تھا وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے۔ یعنی 4 اکتوبر کو بھی احتجاج ہوا، پھر 26 نومبر کو بھی احتجاج ہوا، پھر 14 بار 5 اگست کو ہوا، خیبر پختونخوا میں 14 بار احتجاجی جلسے ہوئے، لیکن نتائج کیا نکلے؟ نتائج ہری پور کا الیکشن ہمارے سامنے ہے، پھر یوم سیاہ منایا وہ بھی ہمارے سامنے، پھر حیات آباد میں جلسہ کیا وہ بھی ہمارے سامنے، پھر لاہور اور کراچی گئے وہ بھی ہمارے سامنے۔ تو کون سی قیامت آ گئی؟ یعنی اس طرح کے جلسے، اس طرح کے جلوس تو چھوٹی جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ ANP نے حیات آباد جلسے کے 2-4 دن بعد پشاور شہر میں بشیر بلور مرحوم کی برسی کے حوالے سے مقامی جلسہ کیا، وہ حیات آباد والے جلسے سے بھی بڑا تھا۔ تو دیکھیں، احتجاج جو پی ٹی آئی احتجاج سے ڈرا رہے تھے دوسروں کو، تو اب وہ اس میں اتنی سکت نہیں رہی ہے احتجاج میں۔ لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جو پرانی سیاست تھی، جو سنجیدہ سیاستدان تھے، وہ اونرشپ لیتے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی 2 پرانی جماعتیں ہیں، تو پریزیڈنسی، پرائم منسٹر ہاؤس ان کے پاس ہے، سندھ اور پنجاب کی حکومتیں بھی ان کے پاس ہے، حتیٰ کہ کشمیر اور بلوچستان بھی۔ اسی طرح اپوزیشن بھی، اچکزئی صاحب آ گئے، تو اچکزئی کے نظریات سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو انتہائی سیریس ہے۔ وہ سٹیٹ مخالف کبھی نہیں رہے۔ ان کے والد عبدالصمد اچکزئی بھی لیفٹ کے سیاستدان تھے، قوم پرست سیاستدان تھے، لیکن قوم پرست سیاستدان کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کا مخالف ہوگا۔ نہیں، حماد صاحب آج بھی احمد ولی کا بیان ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، حالانکہ قوم پرست سیاستدان ہے۔ ان کے دادا ولی خان کا بھی یہی کہنا تھا، اور ہمیشہ سٹیٹ کے ساتھ کھڑے دکھائی دیے۔ نہیں، ہمارے صاحب طالبان کے اوپر اعتماد بھی کیا بارہا۔ طالبان کے اوپر ان کا موقف سنا ہوگا۔ سٹیٹ کا نمائندہ سلگتے ہوئے بلوچستان میں جو تھا، حامد خان اچکزئی، وہ اسی محمود خان اچکزئی کا بھائی تھا، تو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی وہ آ گئے۔ اب وہ لوگ جو شاید خٹک ٹائپ یا مینا خان افریدی ٹائپ لوگ جو ہیں، وہ بتدریج سیاست سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جنہیں ریاستی ذمہ داریوں کا احساس ہے، جو اپنے نظریات تو یقیناً نہیں چھوڑتے، لیکن ریاستی ذمہ داریوں کا احساس بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی کے پاس کیا رہا؟ پی ٹی آئی کا گالم گلوچ یا سوشل میڈیا پر غل غپاڑا، اس کے علاوہ احتجاجی قوت تو ہم نے بارہا دیکھ لی کہ اس میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ وہ فیڈریشن کو یا مخالف جماعتوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر سکے، اتنی طاقت اس احتجاج میں ہے نہیں۔ اور رہی بات قاسم اور سلیمان کے آنے کی، تو ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو 10 اپریل 1986 کو آئی تھی، 10 لاکھ سے زائد لوگوں نے استقبال کیا تھا، لیکن وہ بے نظیر بھٹو مارشل لاؤ سے ٹکرائی تھی۔ اس نے ایک جمہوری تحریک کی قیادت کی تھی، وہ MRD میں رہی تھی، اور وہی بے نظیر بھٹو تھی جب محمد خان جنیجو جو ضیاء الحق کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جنیوا معاہدے کے حوالے سے کانفرنس بلائی، تو اس میں بے نظیر بھٹو کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس میں نہ جائیں، یہ ضیاء الحق کے پرائم منسٹر ہے۔ تو انہوں نے کہا ضیاء الحق کے پرائم منسٹر اتنے اہم نہیں، میرا ملک اہم ہے، میرے ملک کا معاملہ ہے، اور وہ اس کانفرنس میں آئی۔ تو ذمہ دار سیاست یہی ہوتی ہے۔ لیکن جو سیاست عمران خان کر رہے ہیں، جس طرح ان کے ٹویٹس آتے رہے، جس طرح ان کا بیانیہ بنتا رہا، جس طرح ان کے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا ورکر جو کچھ کہتے رہے، تو اس میں تو ذمہ داری کا احساس کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ہاں، البتہ اگر وہ سیاست کی طرف آئے، ذمہ داری کا احساس کرے،
تو پھر ٹھیک ہے وہ اسی سیاسی دھارے میں شامل ہو جائیں گے. بالکل. ورنہ وقت بدلتا جا رہا ٹھیک ہے ہے, ماسد. اسی طرح کی سیاست اور سیاسی دھارے میں آنے کے امکانات معدوم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیریسنس کی جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سیریس ہیں. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. ملک صاحب, یہ پھر اب سوال یہ ہے نا کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, خواجہ آصف صاحب ہوں, ان کو کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت وزیر اعظم کی جو مذاکرات کی آفر دے رہی ہے اس کو قبول کیا جائے؟ نیت میں مسئلہ ہے. پی ٹی آئی اگر زیر عتاب ہے, جو کہ ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, تو مذاکرات کی آفر ٹھکرانے کا پھر کیا پوائنٹ؟ آپ کو لگتا ہے وہ غیر سنجیدہ ہیں اس معاملے میں, اور اگر ہیں تو کیوں ہیں؟ دیکھیں, حکومت چاہتی ہے کہ مذاکرات کی وہ دعوت دیتے رہیں, اور یہ الزام ان کے اوپر نہ آ جائے کہ حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مذاکرات اچکزئی صاحب کا جو فارمولہ ہے, اب اس کو دیکھ اس میں کیا ہے کہ جی حکومت مستعفی ہو جائے اور 4 ماہ میں الیکشن کروا دیے جائیں. اب یہ باتیں کس کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ کوئی کیوں چاہے گا کہ اپنی حکومت کو ختم کر دے جناب اور الیکشن کی طرف چلا جائے جب اس کی اپنی مدت جو ہے حکومت کی موجود ہے؟ میرے خیال میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو واحد ایجنڈا ہے, پوری پی ٹی آئی کا, اچکزئی صاحب شاید چیزوں کو سمجھتے ہیں, ناصر عباس صاحب بھی سمجھتے ہوں گے, لیکن پی ٹی آئی جو سوچ رکھتی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالیں, عمران خان صاحب کو باہر نکالیں, مذاکرات میں شامل کریں, ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں, اس کے علاوہ کوئی اور ان کا ایجنڈا نہیں ہے. اب خان صاحب باہر کیسے نکلیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ان حالات میں جب عمران خان صاحب ایک ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں, دیکھیں ماضی میں بھی سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی, میاں نواز شریف کی لڑائی ہوئی اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہوتی رہی, لیکن یہ ایک باقاعدہ ایک آپ آرمی چیف کو ٹارگٹ کر کے اور ایک باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت آپ ایک کام کریں, یہ شاید کبھی ماضی میں نہیں. وہ کہتے ہیں میاں صاحب نے بھی کیا تھا, گجرانوالہ میں سپیچ کر دی تھی. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, میاں صاحب نے 1-2 تقاریر کی, انہوں نے کہا جی کہ جناب آپ کو حساب دینا ہوگا, الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا چلتی حکومت کو آپ نے فارغ کروا دیا, یہ باتیں ضرور ہوئی. خان صاحب بھی یہ باتیں کر چکے تھے. خان صاحب جب نکلے اقتدار سے کتنی تقاریر کی عمران خان صاحب نے, کس نے عمران خان صاحب کو پکڑا؟ عمران خان صاحب تقاریر کرتے کرتے پھر وہاں چلے گئے کہ انہوں نے اپنی پوری سوشل میڈیا کمپین, اپنی تمام تقاریر فوکس کر دیا ایک ہی ادارے کو, اور وہ ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے آرمی چیف کو. تو یہ نیریٹو کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ جبران الیاس صاحب کر رہے ہیں, یوٹیوبرز کر رہے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے؟ اور کیا عمران صاحب اگر آج کہہ دیں, اچھا فواد چودھری صاحب جب ملے تھے عمران خان صاحب سے, انہوں نے کہا تھا کہ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں, اگر پی ٹی آئی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ کہہ دے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, ہم اپنے آپ کو الگ کر لیں ان سے, اور کہ جی یہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے, کیا عمران خان سے اس بات پہ راضی ہوئے؟ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنا رہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ بیانیہ بنا رہے کہ وہ فوج کے خلاف پوری ایک کمپین چلا رہے ہیں, اور اپنے کارکن کو وہ خوش کیے رکھیں جی جناب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہوا ہے, لیکن ساتھ مذاکرات ہو جائیں تو وہ اس کے نتیجے میں مجھے بینیفٹس بھی مل جائیں. تو پھر جو لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ 6 مہینے ہیں پرفارم کرنے کے لیے حکومت کے پاس, وہ خان صاحب کے لیے اچھی خبر نہیں ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس حکومت کو کچھ 6 ماہ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ حکومت کے لیے. ہاں چیلنجز بہت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اکانومی چیلنج ہے آپ کا, آپ کے انتظامی امور بہت سے آپ کے. پاکستان کوئی ڈیفیکلٹ کنٹری ہے گورن کرنے کے لیے, کوئی آسان ملک نہیں ہے. یہ باتیں ہم بیٹھ کے ٹاک شوز میں بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, ہم سب لوگ دانشور بنے ہوتے ہیں. پاکستان ایک کمپلیکس کنٹری ہے, پاکستان میں بڑے مسائل ہیں, آپ کے ریجنل بڑے ایشوز ہیں, انٹرنیشنل بڑے ایشوز ہیں, آپ کی اکانومی کو جو چیلنجز ہیں اس میں ایک بہت بڑے فیکٹرز ہیں, آپ کی ایکسپورٹ ہے, آپ کی صنعت کا جو پہیہ جس طریقے سے رکا ہوا ہے, یہ مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے ہم اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسی سوچ پیدا ہو چکی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان میں کوئی دراڑ ہے, 6 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا, ایسا کوئی نہیں. ٹھیک ہے رانا صاحب, میں نے یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے 2 ایٹ لیسٹ لوگوں سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی قومی حکومت کی طرف جائیں گے, اپوزیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو جوائن کر لے گی, ہمارے علم میں تو یہی بات ہے. ایک تو اس پر اپنی ٹیک دے دیجئے کہ آپ کے پاس خبر کیا, اور دوسرا 8 فروری کو جو ملک بند کرنے کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے, یہ کتنی زیادہ افیکٹو ہوگی؟ پنجاب نے تو اسی دن بسنت منانے کا اعلان کیا ہوا ہے. دیکھیں قومی حکومت کی بات میرے تو کان میں کہیں سے نہیں پڑی, نہ میرے تجزیے میں, سمجھ میں, مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے کوئی قومی حکومت کے لیے ہو رہا ہے. یہ تو وسیع تر مفاد اور کہانیاں پتہ نہیں ہم کب سے سن رہے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے گا.
عمران خان موجود ہیں اور یہ سارے تحریک تحفظ آئین پاکستان والے ایک دم وزارتوں میں بیٹھ جائیں، پی ٹی آئی اور عمران خان نہیں ہوں گے تو ان کی ویسے بھی ویلیو کوئی نہیں ہے. یہ تو عمران خان کے نام پہ سودا بیچ رہے ہیں نا، ورنہ یہ الگ الگ ان کے پلے کیا ہے، کسی کے بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب آپ میں ایک ایک بندے کا اگر نام گنوانا شروع کروں تو پھر ان کے لیے بھی شرم کی باعث ہوگی کہ یہ کس کے کندھے کو استعمال کر کے اپنا نام بنا رہے ہیں. تو بالکل کوئی ایسی چیز سمجھ نہیں آ رہی. ہاں 8 فروری کے اوپر کل میں پھر شفیع جان صاحب کا نام لوں گا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے پوری پارٹی کو بچانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی نقطہ انتہا نہیں ہے. جیسے وہ 5 اگست عمران خان نے کہا تھا کہ انتہا پہ ہوگا، اور علی امین گنڈا پور نے کہا نہیں 90 دن بعد ہوگا، اور 90 دن کے اندر اندر علی امین گنڈا پور گھر چلے گئے. تو پی ٹی آئی اس دفعہ ان سارے دعووں سے بھاگ چکی ہوئی ہے. ہم کفن باندھ کے آئیں گے، ہم فلاں کریں گے، نہ اسلام آباد کی کال دے رہے ہیں، وہ چیک کر رہے ہیں ہر جگہ پہ جا کے. تو کے پی میں تو ان کی حکومت ہے، اگر وہاں پہ وہ جتنے بڑے مرضی جلوس کر لیں اس کی ویلیو تو نہیں نہ قرار دی جائے گی کہ وہ تو انتظامی اس میں آئیں گے. آپ نے جو سندھ میں کیا کہ آپ کے لوگ بلوچستان سے، پنجاب سے، ایون آج میں اور آپ جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام، اس سے چند گھنٹے کے بعد جب آپ کا پروگرام ہوگا اس کے بعد بھی علیمہ خان صاحبہ کے پاس کتنے لوگ آئے. پہلے سورہ یاسین تھی، پھر ظاہر ہے وہ بھی قرآن شریف کا حصہ ہے، پھر قرآن شریف تھا وہ بھی ظاہر ہے اس کو لے کے بیٹھے تھے، تو 500-700 بندہ تھا ان کے پاس بالکل 8 ساڑھے 8 بجے. اور جب وہ پولیس وین آئی ہے تو 100 لوگ تھے اور وہ بھی نکل لیے. تو آپ کو اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو کراؤڈ پلر سہیل آفریدی کو بنایا گیا ہے وہ کتنے بندے بھجوا رہا ہے وہاں. ٹھیک آج اڈیالہ جیل سے پتہ چل جائے گا آپ کو، آنے والے منگل کو بھی پتہ چل جائے گا، اس سے آنے والے کا بھی، پھر وہ 8 فروری بھی آ جائے گا. ہم اور آپ یہی ہیں. یہ صرف دکھاوا ہو رہا ہے. ابھی تو بہت مسائل ہیں ان کے لیے، مجھے بالکل کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی. اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ جو ریڈ لائن کراس کرنے کی باتیں تھیں وہ 8 فروری کو بھی نہیں ہوگی. وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. نصر اللہ ملک صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، حماد حسن صاحب موجود تھے. بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.